हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती के मुताबिक लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 22वीं आयत से बयान। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो, जब तक कि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब रात हुई तो वहां अकेला रहा, मगर कश्ती उस वक्त खुश्की से कई गलबा के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। और जब शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा, वो घबरा कर कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। और यीशु ने उनसे फौरन बात करके कहा कि खातिर जमा रखो, मैं ही हूँ, मत डरो। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा कि आ। तब पतरस कश्ती पर से उतर कर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए, मगर जब देखा कि हवा तेज है तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। तब यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि ऐ कम इत्तेकाल, तूने क्यों शक किया। और जो ही वो कश्ती पर चढ़ आए तो फौरन हवा थम गई। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा कि दर हकीकत तू खुदा का बेटा है। और वो पार उतर कर जनासर के मुल्क में पहुंचे, और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर तमाम गिरदोनवा में खबर भेजी। और सब बीमारों को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि फक्त उसकी पोशाक का दामन ही छू लें। और जितनों ने छुआ उन्होंने शिफा पाई। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। सभी बैठ जाए। मसीह खुदा में मेरी अजीज बहनों, आज हम एक बहुत अजीम मुकद्दस का जो हम यादगार मनाते हैं, मुकद्दस दोमिनिक का, जिसके ज़रिए से हमें रोज़री के व्रत के बारे में पता चला। मुकद्दस दोमिनिक पर 12 में मुकद्दसा मरियम पर ज़ाहिर हुई और उसने मुकद्दसा मरियम के हुज़ूर में दुआ की और मुकद्दसा मरियम ने फूलों की माला अता की। और तब से रोज़ी का जो सिलसिला है वो 12वीं सदी की बात है। तो उसकी पूरी जमायत पूरी दुनिया में फैली हुई मुकद्दस दोमिनिक के नाम से। और ये जो हमारा चर्च है पहले डोमिनिकन जमायत के पास था, लेकिन अभी डायसिसन जमायत के पास है। हमारी दुआ है कि खुदा दोनों जमायतों को बरकत दे। और जो पाकिस्तान में रहते हुए डोमिनिक जमायत के जो सरबरा हैं वो फादर वेरी रेवरेंड फादर पास्कल पलूस ओपी साहब हैं, जिन्होंने इस चर्च को भी तमीर करवाया। इसी तरह जो मोगियों वाला चर्च है उन्होंने कई चर्च तमीर करवाए। हमारी दुआ है उनके लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हुए इस जमायत के सरबरा हैं। खुदा उन्हें बरकत दे और अपने जलाल के लिए, अपने कामों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल फरमाए। जितने भी इस जमायत में कहना बरादरी है, नौसीज़ हैं, इसके अलावा सिस्टर सहबात हैं, खुदा उन्हें अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज की पहली तिलावत जो अदद की किताब से ली गई, जिसमें हमने वो वाक़या सुना है जिसमें खुदा की बंदी मरियम जो है उस पर कोड़ आ गया है। कोड़ क्यों आया? क्योंकि उसका भाई हारून और मरियम दोनों अपने बड़े भाई मूसा पर क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे, बोल रहे थे। इसलिए बोल रहे थे कि अकेला तू ही खुदा से बातें नहीं करता, हम भी उसके साथ क्या करते हैं? बातें करते हैं। लेकिन खुदा ने आज की पहली तिलावत में, आज के कलाम में ये बात कही है कि मूसा जैसा कोई दूसरा नबी है ही नहीं। मूसा जैसा कोई दूसरा नबी है ही नहीं है। ये बात खुदा ने मूसा के बारे में कही आज की पहली तिलावत में। और जबकि फरून और उसकी बहन मरियम जो है मूसा पर कुड़कुड़ाती हैं, तो ज़्यादा कुड़कुड़ाने में जो है मरियम शामिल थी। तो मरियम पर क्या हुई? एक जल्दी बीमारी आई जो बर्स के नाम से जानी जाती है।
جسے کوڑ کہا جاتا ہے. اور پاک کلام میں ہم نے سنا ہے کہ اس کے بارے میں لکھا ہوا کہ اس کا سارا جسم کیسے ہو گیا جیسے نا برف ہوتی ہے، اتنا سفید ہو گیا. یہ کوئی اور بیماری نہیں ہے. یہ بیماری پتہ کون سی ہے؟ یہ کون سی بیماری ہے؟ وہ جو چٹاک سے بن جاتے ہیں نا وائٹ کلر کے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فل بیری. اسے کہتے ہیں فل بیری. فلیری بھی کہتے ہیں، فل بیری بھی کہتے ہیں. تو فل بیری جو ہوتی ہے نا، یہ وہ بیماری، ٹھیک ہے نا، جسم پر چٹاک آئے. تو اگر اس سوالے کو اگر کسی نے غور سے سنا ہے نا، اس میں کیا دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے بڑے اپنے بھائی موسیٰ پر کڑکڑاتے ہیں کہ تو بھائی اکیلا ہی بات نہیں کرتا خدا سے، ہم اس سے بات کرتے ہیں. تو خدا نے کہا کہ بھائی تو مجھ سے، کیونکہ یہ تو میرا وہ نبی ہے، اس کی بات تو دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، یہ دل کا حلیم ہے، اس جیسا کوئی حلیم ہے ہی نہیں. پاک کلام کہہ رہا تھا کہ حلیم اتنا نرم مزاج تھا کہ جو کوئی بھی بات کرتا وہ بڑے آرام سے سن لیتا تھا. یہ پاک کلام کہہ رہا ہے. یاد رکھیں خدا نے ان پر کیا بھیجی؟ بیماری بھیجی. لیکن میں یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے کہا کہ موسیٰ جیسا کوئی دوسرا نبی ہے نہیں. یہ بات خدا یسوع مسیح نے بھی کہی ہوئی ہے. کسی کو یسوع مسیح نے کسے کہی ہوئی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ یسوع مسیح نے بھی یہ بات پاک انجیلوں میں کہی ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی خدا ہے جس کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا. یہ وہی خدا ہے جو یسوع مسیح کی صورت میں نیچے اترایا. اور یسوع مسیح نے کیا کیا ہے کہ انجیل پاک میں ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ انجیل پاک میں خدا نے یسوع مسیح نے یوحنا اصطباغی کے بارے میں کہا تھا. یوحنا اصطباغی کے بارے میں کہا تھا کہ جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان سب میں بڑا کون ہے؟ یوحنا اصطباغی بڑا ہے. یہ بات آج کی پہلی تلاوت میں عدد کی کتاب میں خدا موسیٰ کے بارے میں اپنے بندہ ہارون کو اور مریم کو بتا رہے کہ بھئی اس جیسا نبی تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ وہی ہے جس کا روح خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا. یہ وہی ہے جو آگے انجیلوں میں آ کر نئے عہد میں آ کر پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان سب میں سے بڑا کون ہے؟ یوحنا اصطباغی بڑا ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پرانی باتیں جاتی رہی، سارا کچھ کیا ہو گیا؟ پرانے عہد کی کتاب میں، تورا کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہم نے ابھی سنی ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں ان سب نبیوں میں سے دوسرا نبی موسیٰ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. لیکن جب یسوع مسیح آئے تو یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان سب میں سے بڑا کون ہے؟ خدا نے کہا یوحنا اصطباغی بڑا ہے. میں آپ کو بتانا اور سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا آسمانوں میں ہے تو موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا ہے، اس جیسا کوئی نبی ہے ہی نہیں. لیکن جب خدا آسمان سے زمین کو اترائے تو پھر اس نے تمام دنیا کو بتا دیا کہ بھائی جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں، موسیٰ بھی عورت سے پیدا ہوا ہے. تو موسیٰ سے خدا نے یوحنا اصطباغی سے کہا کہ بھائی جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان سب میں سے بڑا کون ہے؟ وہ یوحنا اصطباغی ہے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبوت آ کر یوحنا اصطباغی پر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد نبوت نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو کیا کر رہے ہیں. انڈیا کے بارے میں اگر دیکھیں نا، فیس بک پہ جائیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے پروفٹ نریندر سنگھ، پروفٹ فلاں فلاں. پاکستان میں بھی ایسے ہیں بیوقوف جنہوں نے لکھا ہوا ہے اپنے آپ کو پروفٹ، یعنی کہ نبی لکھا ہوا ہے. ہاں ہم نبی بھی کردار ادا کرتے ہیں. میں اپنے منہ سے میاں کیوں بنوں؟ کوئی کہے 100 بار کہے اچھی بات ہے، خدا کہے تو اچھی بات ہے، لیکن اپنے منہ سے میاں مٹھو کیوں بننا؟ بہت سارے نائجیریا کے لوگ ہیں وہ بھی لکھتے ہیں پروفٹ، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں. گو ہم نبی کردار ادا کر رہے ہیں لیکن نبوت ختم ہو چکی ہے. اور بہت ساری رویا ہمیں روایتیں ملتی ہیں، لیکن نبوت جو ہے یوحنا اصطباغی پر آ کر کیا ہوئی ہے؟ ختم ہوئی ہے. ہم رویا دیکھ سکتے ہیں لیکن جتنی بھی باتیں نبوت کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں وہ اس پاک کلام کے اندر ہیں. پاک کلام کے اندر وہ باتیں ابھی نہیں لکھی جا سکتی یا نہ آ سکتی. جتنی مرضی ہم نبوتیں کر لیں، جتنا مرضی ہم لوگوں کو کچھ بتا دیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن جو باتیں لکھی گئی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں لکھی جا سکتی. نبوت ختم ہو چکی ہے بائبل کے مطابق. یہاں پر جو کلام کے اندر لکھی جا سکتی ہیں. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، یاد رکھیں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں کے خدا نے موسیٰ کے بارے میں کہا، پھر خدا نے یوحنا اصطباغی کے بارے میں کہا کہ یوحنا اصطباغی جیسا کوئی ہے ہی نہیں جو عورتوں میں سے پیدا ہو. اس میں سے اس جیسا کوئی بڑا ہے ہی نہیں، کیونکہ یوحنا اصطباغی بھی خدا کے نام کو جلا دیتا تھا اور پرانی باتیں جاتی رہی، سارا کچھ کیا ہو گیا؟ نیا ہو گیا.
آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جنازت کی جھیل کی طرف تم جاؤ، میں تمہیں ملتا ہوں، میں وہاں پر پہنچتا ہوں۔ تو جب خداوند یسوع مسیح ساری رات دعا میں رہے پہاڑ پر، اس کے بعد پھر یسوع مسیح وہاں پر کشتی کوئی نظر نہیں آئی، یسوع مسیح پانی پر پیدل ہی چلنا شروع ہو گئے۔ جب کشتی کوئی نظر ہی نہیں آئی، دیکھی نہیں، یسوع مسیح نے کہا تو چلو کوئی بات نہیں، میں پیدل چلا جاتا ہوں۔ یسوع مسیح پانی پر پیدل چل کے جا رہے ہیں، اور جب شاگردوں تک پہنچی کشتی تک تو انہیں کیا آیا، انہوں نے ڈر کیا، خوف کیا، انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بھوت ہے، شاید کوئی روح ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سوچی تو خداوند یسوع مسیح نے آواز دی کہ خاطر جمع رکھو کہ بھائی ڈرو مت، میں ہی ہوں۔ جب یہ آواز آئی تو پھر پطرس کو یہ بات کہی آپ سے، اگر خداوند خدا تو ہی ہے تو پھر مجھے بھی حکم دے کہ میں تیرے پاس اسی طرح کیا کروں، چل کے آؤں۔ یسوع مسیح نے کہا آ، اس نے چلنا شروع کر دیا، وہ چلتا جا رہا ہے، ہوا چل رہی تھی، اور جب تک اس کی آنکھیں یسوع مسیح کے اوپر لگی ہوئی تھی وہ ہلا نہیں ہے، ڈگمگایا نہیں ہے۔ لیکن جیسے اس نے آس پاس دیکھا کہ میں پانی کے اوپر چل رہا ہوں، ہوا چل رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، تو وہ آہستہ سے نیچے گرنا ہے، اور ایک دم سے اس نے آواز دی کہ اے خداوند مجھے کیا کر، بچا۔ یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ لیا، اس نے کہا کہ اے کم اتقال۔ کم اتقال یسوع مسیح نے اس لیے کہا کہ جب میں نے کہہ دیا تو پھر سے مراد یہ ہے کہ تو چلتا، تو چل کے آ رہا ہے، کیوں شک کر رہا ہے کہ میں گر نہ جاؤں، کیوں شک کر رہا ہے کہ میں ڈوب نہ جاؤں، کیوں شک کر رہا ہے کہ کہیں میں غلطی سے غرق نہ ہو جاؤں۔ جب میں نے کہہ دیا تو پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آؤ ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو دیکھتے رہیں۔ جب تک ہماری نظر یسوع مسیح پر ہوگی زندگی میں ڈگمگانا نہیں ہوگا، زندگی میں گرنا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آج مقدس پترس رسول نے کہا کہ مجھے بھی حکم دے تو میں چل کے آؤں تیرے پاس۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بھئی آ جا، ہمیں بھی خدا یسوع مسیح دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا، آرام دوں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں آرام آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون آئے، تو پھر ہمیں یسوع مسیح کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح مقدس پترس رسول نے جتنی دیر یسوع مسیح پر نظر رکھی ہے وہ ڈگمگایا نہیں ہے، وہ گرا نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے آس پاس پانی پر دیکھا ہے تو وہ گرنا شروع ہو گئے۔ آئیں ہم بھی آس پاس کے ماحول کو نہ دیکھیں، ہم صرف یسوع مسیح کو دیکھیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کتنی مہنگائی ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی حالات کیا ہے۔ ہم خدا کے اوپر نظر کرتے ہوئے صرف خدا کے حضور میں دعا کریں کہ خدا تو ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنا، مہنگائی کو کم کر، اور ہمارے تمام کمانے والے ریسورسز کو بہتر بنا، تاکہ ہم تیرے نام کو جلا دیتے رہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس لائق ٹھہرائے کہ میں سکر کے خدا کی تعریف اور حمد و ثنا کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔